बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 मार्च का दिन है, जुम्मे का दिन है। अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे, आलम इस्लाम पर इंसानियत पर अपना रहम करम करे, खान की रिहाई और दुनिया को, पाकिस्तान को इन ज़ालिमों से महफूज रखे। बड़ी अहम किस्म की खबरें आपको पहले बताऊं, और बड़ी खबर जो ईरान के 10 लाख फौजियों के सामने आते ही डोनाल्ड ट्रंप भाग गया, ऑपरेशन मुअत्तल करने पर मजबूर। 3000 एलीट दस्ता 82nd फौज मिडल ईस्ट में जो 35 C-17 पहुंचाने की वीडियो है, शायद चल भी रही हो। ये 5 लाख फौजी बनाने का मंसूबा था, ईरान ने सरप्राइज दिया उन्हें। इसराइली फौज में मोराल बड़ी बुरी तरह डाउन। टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद इंकशाफात कर दिए कि हालात क्या है। ईरान के खिलाफ 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और तीनों ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेनकाब करके अपनी धाक बैठा दी। और तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा भांडा फोड़ दिया फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ का, जो पाकिस्तानी झंडे में तेल अमेरिका को लगाने की कोशिश। ईरान से संगीन गद्दारी, ईरानी कमांडर ने पाकिस्तान को भी वार्निंग जारी की। जदीद जंग में नफसियाती हथियारों का इस्तेमाल, ईरान की मानी खेज वीडियो के बाद ट्रंप ने ब्लर तस्वीरों के पीछे क्या राज है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई की शहादत से चंद मिनट पहले की तस्वीर जारी, सोशल मीडिया पर वायरल, तहलका मचा दिया। और इसराइल में नेतन्याहू की मुश्किलात में जो फौज की दरारें हैं, आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को क्या कहा। अरब ममालिक का नया महाज, अब रूस खुल के सामने आ गया। यूक्रेनी सदर की सऊदीया से मुलाकात और अरब ममालिक रूस की मुखालफत सामने सामने शुरू। बरतानवी पार्लियामेंट खान की रिहाई, इलाज पर समात हुई। बड़ी अहम मुलाकातें बेटों की भी अक़वाम मुत्तहिदा में। और क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह की जनरल रानी पर तनकीद। जनरल रानी ने एक ट्वीट डिलीट करवाने पर किसे शिकायत की, तफसील से सारी बात करते हैं आज 27 मार्च PTI के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले अमरीकी एयरबॉर्न ट्रूप्स जो मिडल ईस्ट में छापा बरदार दस्ते, 3000 स्पेशल फोर्सेस, उनकी जो वीडियोज़ मंजरें यहाँ पर आई, वो शायद चल भी रही हो, चल चुकी हो। ये तरबियत याफ्ता फौज जो दुनिया में कहीं भी 18 से 48 घंटों में पैराशूट से पहुंचकर इमरजेंसी सिचुएशन में शहरों के अंदर लड़ने के माहिर, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद हथियारों से लेस छोटे छोटे ग्रुप्स। ये अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी हथियार, किसी मुल्क की रजीम बदलने में ये मास्टर। लेकिन कुर्बान जाए ईरान की तैयारियों पर। ने कहा बिस्मिल्लाह, आओ तो सही। 10 लाख का लश्कर, और हलफ दिए जा रहे हैं, वादे दिए जा रहे हैं कि दुनिया को वियतनाम भुला देंगे, अफगानिस्तान भुला देंगे। ईरान ने भर्ती सेंटर खोल दी, 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए। वो वीडियोस जब डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची, इंटेलिजेंस ने ट्रंप को सामने रखी वीडियोस कि देखो ये हालात क्या हैं। तो जंगबंदी का ऐलान, 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। और साथ ही ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात बड़े अच्छे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ये मीडिया तो वैसे ही फेक न्यूज़ दे रहा है, हमारे मुज़ाकरात अच्छे नहीं है, ये तो बड़े खूबसूरत मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान ने खैर उसकी वो वीडियोस जारी की जिसमें ट्रंप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं और मुज़ाकरात का मजाक ऐसे ही उड़ाया जैसे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का उड़ाता था। ये इस बात का सबूत है कि ईरान अबनाए हरमस, खलीज फार्स पर, इस पानी पर ईरान का राज है। ब्लूमबर्ग ने खुद कहा है कि अकलौता समुद्र का वारिस तेल की आमदनी में अपना नुकसान भी पूरा कर रहा है। लेकिन ईरान की पीठ में छुरा घोंपा गया है ब्रदर की तरफ से। ये ज़रा तफसील आप बताऊँ, ये बड़ा दुखी मामला भी है लेकिन ख़तरनाक स्कैंडल भी है जो ट्रंप ने खुद खोला। डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा मिस्ट्री गिफ्ट तेल के जहाज़ों के, पाकिस्तान के झंडे के साथ ईरानी तेल। ये ईरान इसराइल अमेरिका की आपको पता जंग है। इसमें जंग में वारदात क्या है कि ट्रंप ने कहा मुझे उम्मीद है कि, खुद उसने कहा कि मेरी, उससे कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात के बाद मुज़ाकरात का अमल सबोताज नहीं होगा। ये अपनी बड़ाई, आपको पता है बातें कर जाते हैं ऐसी जो रवायती सदर वज़ीर नहीं करते, राज तो नहीं रख सकता। आप इस 16 महीनों के इक़्तिदार में इसको समझ चुके होंगे। इंतहाई नाजुक मौके पर जहां तीसरी आलमी जंग के मामलात बने हुए हैं, जहां पाकिस्तान के मुज़ाकरात का कितना बड़ा ड्रामा आपने देखा, कितना बड़ा ड्रामा। हाँ ना में फैसला सालसी, ट्रंप ने वो फोड़ दिया कि पाकिस्तान के झंडे में तेल जा रहा है अमेरिका के पास। अब देखें, अबनाए हरमज में से अमेरिका की ईरान की पाबंदी है, अमेरिका या इसका कोई तहादी यहाँ से नहीं गुजर सकता। ट्रंप ने कहा मुझे 8 जहाज तेल के मिले, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ। अब ज़ाहिर है रजीम ने ट्रंप को खुश करने के लिए ईरान से झूठ बोला होगा कि हम अपनी आवाम के लिए तेल ले रहे हैं। ईरान ने कहा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, ये मुश्किल में है, इनकी मदद करें, जंग में इनकी मदद करें। 8 जहाज़ तेल के मुफ्त अबनाए हरमत से कि जाएँ अपनी आवाम को दें। इन्होंने ट्रंप की खिदमत में पेश कर दी। ये ट्रंप खुद कह रहे हैं। अब ट्रंप को ये कह तो नहीं सकते कि राज को राज रखना, बताना नहीं किसी को। वज़ारत ख़ारजा ने कहा था अभी पसे पर्दा कुछ चीज़ें हो रही हैं आवाम के सामने, वो यही पसे पर्दा हो रहा है सब कुछ। ट्रंप ने जो भांडा फोड़ा, आप सोचें ज़रा, जिस तरह व्हाइट हाउस में ब्रीफ केस दिया गया था मादनियात का, जिसके बारे में बाद में कहा गया ये तो अपनी जेब से खरीदी की मादनियात है, और व्हाइट हाउस ने पता नहीं लेबॉर्ट्री में भेजी कि पाकिस्तान की मादनियात हैं भी कि नहीं। बिल्कुल वही काम, सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़िंदगी का मिशन डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर लें। अंदाज़ा करें इस जंग में इन्होंने ईरान के साथ क्या किया। अब ईरानी कमांडर सरदार हुसैन नजात का जो पैगाम आया, वार्निंग,
اس نے کہا ہم نے پاکستان کو تیل دیا، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، دھوکہ دیا، مسلمان تھے، اعتماد کیا کہ یہ ٹینکر لے کر اپنی ضروریات پوری کریں گے، انہوں نے جا کے امریکہ کو پتہ نہیں فروخت کر دیا، یہ تحفہ دے دیا۔ ٹرمپ فخر سے بتا رہی ہے، قابل نفرت حرکت ہے، اس نے کہا کوئی سفارتی کامیابی نہیں ہے، امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا ہے یہ۔ دیکھیں ٹرمپ کو تو ننگا کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے ایران کی انٹیلیجنس نے 3 فالس فلیگ پکڑے ہیں جو اگلے 3 دنوں میں آپریشنز کی اطلاعات انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ آپ سب لوگوں کو اس ویلا کی توسط سے یہ چیزیں شیئر کیا کریں تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلنی چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ معاملہ، ایک تو پاکستانی تیل کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، دوسرا بلوچستان میں جو فالس فلیگ آپریشن سیستان میں، ایک ایران کے سیستان میں حملہ کہ پاکستان کو جنگ میں گھسیٹ کے لے کے ایک تیل والا پہلے ہی شروع ہو گیا، دوسرا حرمین شریفین سعودی عرب میں خدا نخواستہ حملہ اور اس پر الزام ایران پہ، تاکہ سعودی عرب کو براہ راست جنگ میں لے کر جائیں، مسجد اقصیٰ پہ اسی طرح کا تیسرا کوئی میزائل ڈرون حملہ، تاکہ امت مسلمہ کو بتائیں دیکھیں جی ایران تو یہ کر رہا ہے، تاکہ پوری دنیا اسلامی دنیا کے خلاف ہو جائے۔ لیکن امت مسلمہ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، یہ کوئی اب ایسے راز رہا ہی نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ، ٹرمپ خاص طور پر نفسیاتی کھیل بھی کھیلیں۔ یہ جو وائٹ ہاؤس نے بھی ٹرمپ کی تصویریں جاری کی ہیں، یہ آپ نے شروع میں شاید دیکھی ہوگی جے ڈی وینس اور ٹرمپ کی، یہ کیا کھیل کر نفسیاتی اعصاب پر سوار ہونے کی، عین مذاکرات کے دوران یہ ہوتا ہے۔ جس طرح اس نے پاکستان کا نام عین مذاکرات میں جان بوجھ کر لیا ہے، یہ یاد رکھیں، ایران کو پتہ ہے ساری باتیں، ایران اسی لیے بڑا محتاط چل رہا ہے۔ اور ٹرمپ کہہ رہا ہے یہ ایران کے لوگ مذاکرات کے ماسٹرز ہیں، وہ مذاکرات کے نہیں، وہ جنگ کے بھی ماسٹر ہیں، خود کہہ رہا ہے میزائل ڈرون بھی مارتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ ابھی 460 کلو یورینیم آپ کو پتا ہے جو ایران کے پاس افسودہ حالت میں سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس میں مذاکرات میں ایران نے کہا تھا ہم 11 بم میں سے بنا سکتے ہیں، بنائے نہیں ہیں، لیکن اسٹیو وٹکوف نے کہا جی بنا رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تھا یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیولپر ہے، اسے شاید بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، لیکن سمجھ آ رہی تھی انہیں ساری۔ امریکہ اسرائیل کی کوشش اب یہ کیا ہے کہ 6 اپریل تک سیز فائر آگے بڑھائیں۔ اس دوران اسرائیل کو ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش، 60 جنگی جہازوں کے ساتھ انہوں نے تہران پر سویلین انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ اب دیکھیں یہ مخالف اگر رجیم کے تھے تو وہ تو سپریم لیڈر نے شہید کر دیے، 59 لوگ شہید کر دیے، تو یہ جنگ ایران کے خلاف تو نہیں ہے، ان کی حکومت یا فوج کے خلاف نہیں، یہ ایران کی قوم کے خلاف، عوام کے خلاف۔ اب پوری دنیا کے ماہر سفارتکار حیران ہیں یہ کیوں اس طرح اتنی اپنی نفرت پیدا کروا رہے ہیں۔ اب تو ایران لازمی ایٹم بم کی جائے گا، ان کی شہادت کو جو سپریم لیڈر ان کو 100 سال تک ہی نہیں بھولیں گے۔ ان کی آج ایک تصویر آئی ہے ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے، شہید آیت اللہ خامنائی کی دفتر کی شہادت سے چند منٹ پہلے جو سی سی ٹی وی سے کیمرے سے لی تصویر، پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے تصویر، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ہر مذہب مسلک کے۔ دوسرا دیکھیں یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، اس میں امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ایران میں چونکہ لیڈرشپ کے خلاف عوام کو نہیں کیا جا سکتا، جنگ سے پہلے وہ 5-10% لوگ انہوں نے متحرک کر لیے تھے موساد کی مدد سے، کرد لوگوں کی مدد۔ اب ایران میں رجیم اس قدر مضبوط ہو چکے 10 لاکھ لوگ تو فوج میں چلے گئے، بچہ اس وقت امریکہ اسرائیل کا مخالف ہوا، نیوکلیر پروگرام پہ تو وہ بات سننے پہ تیار ہی نہیں ہے بالکل۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ یورپ کے پاس بھی ہے کہ امریکہ یہاں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ جرمنی اور نیٹو نے امریکہ کی G7 کی میٹنگ کے بعد ٹرمپ سے جو بات کی، مطالبہ کیا کہ معاملات حل کرو، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ محمد الجدان نے بڑا خطرناک بیان دیا، اس نے کہا بحران جو آنے والا ہے یہ کورونا کے بعد جو سپلائی چین کی تباہی تھی، یہ بحران اس سے اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وال سٹریٹ امریکی اسٹاک ایکسچینج شیئر ٹرمپ کے پہلے اعلان پر بڑھے تھے، وہ دوبارہ گر گئے۔ اب اسرائیل اس معاملے کو ظاہر حل نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ڈبل گیم کیوں کیا مذاکرات کی آڑ میں؟ ابھی دیکھیں ایران کی انہوں نے نیوی پر حملہ کیا، پاسداران انقلاب علی رضا تنصیری ان کی شہادت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ بہت بڑے کمانڈر تھے ایران کے پاسداران انقلاب کے، نیوی کا یہ جو ابنائے حرمز آپ کو سارا بند نظر آ رہا ہے، ان کا کردار تھا۔ یہ بہت بڑی مطلب ان کی جو تعیناتی تھی براہ راست سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خود کی تھی تعینات، یہ 2025-26 کے دونوں حملوں میں محفوظ تھے، اور ان کے ٹویٹر پہ اکثر پیغامات ہیں۔ ان کی شہادت بلا شبہ بہت بڑا نقصان ہوا ایران کو، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر جنگ کے جو نقصانات ہیں شہادتوں کے، ان پر تو آپ کو پتہ ہے وہ تیار ہے، انہیں پتہ ہے۔ ایک بڑے لارج اسکیل پہ جو تصویر دیکھیں تو اس میں اب تو شہادت ایک نمبر ہے، 2 نمبر 4 15 20 30 اس طرح شہید ہیں، ان کے تو عہدے اور نام تک نہیں اب کسی کو پتہ، اور متبادل آ جاتا ہے۔ تو اسرائیل ٹرمپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں ابنائے حرمز کھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، کھلوانے کی، اور اپنی پبلک کو بھی خوش کر رہا ہے کہ ہم جنگ میں ایران کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایران نے ظاہر اس کا پھر جواب آیا ان کی طرف سے، مثلا ایک تو لبنان میں ایک رات میں 70 آپریشن، عرب امارات میں 15 بیلسٹک میزائل، جس میں ایک موراکو اور ایک عرب امارات کا فوجی بھی جاں بحق ہوا، کویت میں 6 بیلسٹک میزائل، نقصان وہاں پہ کچھ نہیں ہوا لیکن یہ ایرانی فوجی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔
اور دوسری طرف دیکھیں اسرائیل کی فوج کے حالات آپ کو بتاؤں. یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے, میری نہیں ہے, کہ اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے ایال زمیر, اس نے سیکیورٹی اجلاس میں نیتن یاہو کو بتایا کہ فوج کا مورال بہت بری طرح ڈاؤن ہے, یہ اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, خطرے کی گھنٹیاں بجائے. اس نے کہا یہ پہلے بھرتیاں کرو, فل فور بھرتیاں, جو ریزرو میں بڑھے ہوئے دستے ہیں ان کو بڑھاؤ, نیا قانون بناؤ, زبردستی فوج میں لاؤ. اس وقت 12,000 فوجیوں کی کمی ہے جو 2023 سے نہیں پوری ہو سکی. اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیں, جہاں ایران میں والنٹیئر رضاکار اکٹھے ہو رہے ہیں, اسرائیل میں الٹرا آرتھوڈاکس مذہبی لوگ, سیاسی جماعتیں, وہ فوج میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے قانون کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرے آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے کہ 18 سے 24 سال کی عمر ہے, یہ فوجی خدمت کے اہل لوگ ہیں, انہیں شمولیت سے روکنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے. دوسری طرف ایران میں رضاکار اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں, جائیں یہاں پہ ملک. یہ دیکھیں یہ قوم کا فرق ہے. اب جنگوں میں آپ کو پتہ ہے دعوے ہوتے ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن مسائل جو ہیں وہ اس قدر بڑھ گیا کہ روس اب کھل کے سامنے آ گیا. پیوٹن نے ابھی دیکھیں ایران کے ذریعے عرب ممالک کو کیسے قابو, یہ سستا تیل اور گیس مہنگی ہو کے بک رہی ہے نا. یہ آپ دیکھیں جتنے کمپٹیشن تھا ایران اس کا روس کا, یہ ایران کی مدد سے 2 وجوہات. ایک تو ظاہر ہے یوکرین کا جو صدر زیلنسکی ہے وہ اپنا پاؤ گوشت بیچنے کے لیے عرب امارات, سعودی عرب پہلے پہنچا, وہ قطر پہنچا, اب سعودی عرب چلا گیا. ڈرون حملوں سے محفوظ میں کرواتا ہوں آپ کو, خود نہیں ہو رہا ابھی 4 سال سے, لیکن کہہ رہا ہے قطر اور سعودی عرب کو کہ مجھے ریال دے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے شہید ڈرون اب کیسے روکیں گے, روس دیتا ہے نہیں. یہ اپنے ریالوں کے چکر میں چلا گیا. اب یہ یاد رکھیں کہ اس جنگ میں یوکرین جہاں کھڑا ہوگا وہاں مخالف روس, تو روس اور چین تو اکٹھے ہیں. یورپی یونین نے کیا کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے امریکی مارے گئے ان کی انٹیلیجنس روس نے دی. یورپی یونین نے خود کہا ہے. عرب ممالک ایران کے حملوں کا ظاہر ہے جواب تو دے نہیں سکتے, وہ روس کا کیا جواب دیں گے. ابھی تک امریکی کندھا ہی استعمال کیا جا رہا ہے, یا امریکہ ان کا کندھا. پیوٹن اور شی جی پنگ بہرحال بہت بڑی گیم اس وقت جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دنیا کا ورلڈ آرڈر ان کے حق میں چلا گیا, یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے. آج گلوبل فوڈ سیکیورٹی ادارے کی رپورٹ میں نے دیکھی, اس میں سب سے زیادہ نقصان جو غریب ممالک کا. ایران تو دیکھیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, نیتن یاہو ٹرمپ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. $107 فی بیرل پر تیل پہنچنے سے اس وقت گندم میں جو اضافہ ہونے والا ہے, 1/3 یوریا جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے. غربت کی لکیر کے نیچے جو ملک ہے جیسے پاکستان ہے, وہاں تباہی و بربادی. ایشیا کے تمام ممالک بلکہ دنیا کا یہ 80 سال کا سب سے بڑا تنازع ہے. لبنان, فلسطین, ایران, اسرائیل, یہ سب بھگت رہے ہیں, پاکستان بھگت رہا ہے. ابھی اثرات آپ کو نظر آئیں گے اگلے 5 سے 10 سال تک چلیں گے. یہ یاد رکھیں پاکستان میں جو رجیم نافذ ہے یہ تو اس وقت صرف ایک ہی ایجنڈے پہ لگے ہیں نا کہ عمران خان کو قابو میں رکھنا ہے. کل خان کی ملاقاتوں کا دن تھا, انہوں نے نہیں ہونے دیا. اور مجھے تحریک انصاف کی قیادت پہ یقین کریں, اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو ان حالات میں, جہاں خان کے بیٹے اپنے والد کے لیے جو کر رہے ہیں وہ یہ کریں, ان کا فائدہ یہ اٹھانے والے ہیں. خان کے بیٹوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سے. اقوام متحدہ میں وہ کیس لڑ رہے ہیں, بیرون دنیا میں وہ کیس لڑ رہے ہیں, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہ ہاؤس آف لارڈز میں عمران خان کے لیے جو آج بھی غیر قانونی قید اور غیر انسانی سلوک پر اجلاس ہوا, عمران خان کی صحت پر تشویش, ان کے ملاقاتوں پر تشویش, پریشانی پر تکلیف, یہ وہ کر رہے ہیں باہر میں بیٹھے. اور یہاں پاکستان میں جس قیادت نے سارا فائدہ اٹھایا, دیکھیں یہ فارم 47 کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. سہیل افریدی, سلمان اکرم راجہ, محمود اچکزئی, کے پی قیادت, پنجاب قیادت, یہ اس پورے نظام کو محفوظ رکھنے والے ہیں. ان کا اتنا ہی قصور ہے جتنا اس وقت اس رجیم کے لوگوں کا. سہیل افریدی گنڈا پور کے ہٹانے کے بعد دیکھیں 6 مہینے ہو گئے. عشق عمران, وہ ایک عام مڈل کلاس کا اپنے منہ سے کہنے والا شخص آج وزیر اعلیٰ ہے. محمود اچکزئی ایک نشست رکھنے والے جو کبھی زندگی میں خواب میں بھی پارلیمنٹ میں پوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے, آج بنے ہوئے. بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ وکیل ہیں جو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں جیسے وکیل ہیں, اچھے ہیں وکیل, لیکن یہ آج پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے فیصلہ ساز بنے. کور کمیٹی کے نام پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں صوبائی اسمبلیوں میں, سینٹ میں, سارے کے سارے عمران خان کے نام پر پہنچے ہوئے ہیں. عمران خان کے نام پر انہیں لوگوں نے یہاں تک پہنچایا, یہ عہدوں پر چپکے ہوئے ہیں اور اپنے مرشد, اپنے قائد, اپنے رہنما کے لیے کوئی تحریک, کوئی رہائی, کوئی یہ مفاہمت, بیک ڈور مذاکرات. پچھلے 4 سال سے 963 دنوں سے عمران خان جیل میں, اور یہ لوگ اس کے براہ راست قصوروار ہیں. یہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. عمران خان کی رہائی موومنٹ پر ممبران کی مہم سازی لانچ کی جا رہی ہے. بڑی بڑی خان کی تصویریں لگا کے نیچے بیٹھ جائیں گے, واسکٹیں شلواریں قمیضیں پہن کے عوام کو سامنے مطمئن کرنے کے لیے ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں. کون سی رجسٹریشن 4 سال بعد ہو رہی ہے؟ ہاں, عمران خان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے, عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی, علاج نہیں دیا جا رہا, وکلا سے نہیں ملا جا رہا, خاندان سے نہیں ملنے دے رہے. یہ بجائے میدان میں جلسے جلوس, عوام کو متحرک باغات میں بیٹھ کے وہاں فوٹو سیشن کروا رہے ہیں, ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں. یہ ہے فارم 47 کے نظام کو بینیفیشری ہیں. یہ بینیفیشری ہیں اصل میں سارے کے سارے.
عمران خان پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان نے اس کا حل بتایا ہوا ہے، ان کو بار بار بتایا ہوا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام دیا تھا، موبلائز کرتے 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 خود دیکھ لیں کیا حالات، رجسٹریشنوں پہ، رہائی کے معاملات میں. یہ صرف اور صرف واردات اور نوٹنکیاں ہیں. یہ ایک جلسہ اکٹھا کر کے انہوں نے دیکھیں پچھلے کتنے ٹائم سے نہیں کیا. یہ 3-4 مہینے ایسے ہی گزاریں گے، اس کے بعد پھر بھاگ جائیں گے. باقاعدہ سڑکوں پہ پلاننگ نہیں کریں گے. یہ اسی طرح کی واردات ہے. دیکھیں ایران نے ان کے سامنے اپنائے ہرمز بند کر کے پوری دنیا کے سامنے بتایا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ پہ ظلم ہو. ان پہ ظلم نہیں ہوا. مذاکرات کے ٹیبل پہ جانے کا راستہ ایران نے بتا دیا ہے، خان نے بتا دیا ہے. لیکن یہ اس وقت محمود چغزئی ہو گئے، سلمان اکمل راجہ ہو گئے، برسگور ہو گئے، سہیل افریدی، تحریک انصاف کی عادت، پارلیمنٹ، سینٹ، صوبائی کے اندر بیٹھے ہوئے، اور یہ کہیں گے ابھی اس ویلا کے بعد مجھے کہیں آپ کر لیں جی، آپ کیوں نہیں آتے، مجھے پتہ ہے. لیکن یہ تنخواہیں مل رہی ہیں، مراد مل رہی ہیں، ان کی زندگیاں چل رہی ہیں، پروٹوکول مل رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ علی مین گنڈاپور کے ساتھ یہی مسائل تھے جس کی وجہ سے اسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے قابو کیا تھا، انہیں بھی قابو کیا ہوا ہے. یہ سارے عام لوگ، بالکل عام لوگ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں جی ہم مڈل کلاس لوگ تھے، ہمیں کچھ. بھائی تمہیں جس بندے کے نام پہ ملا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ بنے، اتنے بڑے عہدوں پر آئے ہوئے. عمران خان نے صوبہ تو نہیں ان سے چلوانا تھا. عمران خان تو کہتے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہیں اقوام متحدہ لکھ کے دے رہی ہے اس سے زیادہ بدترین سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہو. یہ صبح کھیل رہے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم میں، بجٹ میں، ان میں. اور دیکھیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے. مریم نواز بھی تو پی ایس ایل کے خالی کھیلوں کے گراؤنڈ میں جاتی ہیں، رنگ برنگے نت نئے فیشن کے ساتھ وہ خاندان کی ٹک ٹاک کی لڑکیوں کو لے کے جاتی ہیں. گراؤنڈ میں تماشائی ہو نہ ہو، محسن نقوی ہوں گے، عالیہ شریف ٹبر بیٹھ کے میچ دیکھے گا. گلف اسٹریم جہاز پہ جائیں یا جس طرح مرضی جائیں. شہباز شریف کراچی گیا، ایک گھر میں فاتحہ پڑھ کے دوسرے کو شادی کی مبارکباد دی، 2-2.5 گھنٹے گزارے، 5 کروڑ کا خرچہ کیا پیٹرول کے اس عذاب میں. تو یہ تحریک انصاف کے لوگ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی یہی خواہش ہے. دیکھیں خان کے ساتھ اس کا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیا ہے کہ نظام کو چلے. آج عمران خان کہتے ایسے ہی نظام چلے گا میں بھی باہر، خان بھی باہر آ جائے گا. لیکن خان کا یہ مسئلہ نہیں، یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ان کے جو مزمل اسلم وہ کرتے ہیں اس کے بجٹ میں، باقی سارے جو دوسرے طریقوں سے. یہ بہت بڑی واردات کریں. اب پاکستانی عوام خیر جانتی ہے ان کو. اور یاد رکھیں انشاءاللہ عمران خان نے باہر رہنا. یہ جتنے لوگ اقتدار میں موجود ہیں، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ان میں سے کم از کم آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا خان کے ساتھ انشاءاللہ جب بھی خان نے باہر رہنا ہے. کیونکہ اقتدار میں ان کے رہتے ہوئے سب سے زیادہ نقصان خان کو ہوا. سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی پارٹی خود لیڈرشپ. ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، لیکن صرف یا تو اپنی بزدلی یا اپنی نشستوں کے عہدوں کے لالچ میں یہ بیٹھے رہے. اور آج اس نہج تک انہوں نے معاملہ پہنچا دیا ہے. پوری دنیا میں لوگ دیکھیں خان کے لیے. یہ مجھے اب خان کی یہ نام تک نہیں لیتے. آپ دیکھیں ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، ان کی تقریریں پچھلے 3 مہینوں میں آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح عمران خان کے اس پورے معاملے کو نارملائز کر دیا ہے. بہرحال پھر کسی ویلاگ میں اور کروں گا میں، اور ڈی ٹریک ہوگا، کچھ خبریں رہ بھی گئی وہ اگلے ویلاگ میں جائیں گی. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.